बार फिर हमारे साथ एक ऐसा चेहरा जुड़ा है जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, जिसके बारे में लोग समझना चाहते हैं कि वो जिस मुद्दे के साथ जुड़े हैं आखिर उस मुद्दे के पीछे क्या है, उसके मुद्दे के पीछे कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे वो अपने मुद्दे को सही ठहराते हैं, जायज ठहराते हैं। मेरे साथ जो आप चेहरा इस वक्त देख रहे हैं, ठीक मेरे बगल में देख रहे हैं, इनका नाम है अहमर मस्तिखन और ये बलूच लोगों की आवाज है, वही बलूचिस्तान जिसके बारे में किसी ने कहा था कि हम हजारों सालों से बलूच हैं, हम कुछ हजार साल से मुस्लिम हैं और कुछ साल से पाकिस्तानी हैं। हमारा कल्चर तो बलूचिस्तानी है, हम हिंगलाज माता की संतान हैं, हम उस धरती के हैं जो भारत की धरती रही है, हम उस धरती के हैं जहां का खाना पीना वहीं का रहा है। लेकिन आजकल एक नाग कहें, एक सांप कहें या जो भी वो अपनी जबान में कहें, उसने इनकी जगह, इनके मादरी वतन, इनकी जमीन, इनकी सब कुछ पर डाका डाला हुआ है। वहां पर आते हैं, कब्जा करते हैं, लोग गायब होते हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं होता है। अहमर मस्तिखन एक ऐसी आवाज जो बलूचिस्तान की आवाज है, अपनी जमीन से दूर है लेकिन अपनी जमीन के लिए प्यार इनके दिल में हम सबसे क्या, सबसे कहीं ज्यादा है, क्योंकि प्यार तो अपनी जमीन का है ना, वो तो किसी के सामने भी ज्यादा ही होगा। अहमर भाई बहुत स्वागत है। सबसे पहले अहमर भाई, बलूचिस्तान के हाल बताइए, अपने बारे में बताइए, क्यों आप वाशिंगटन में हैं, क्यों बलूचिस्तान अकेला है? देखें, मैं जो ये पाकिस्तान जो अंग्रेज नाकारा रियासत खड़ा करके गए, हम तो रोज़ अव्वल से इस नाकारा रियासत के खिलाफ थे ना जी। और ये जब बन रहा था उस टाइम पे हमारी फैमिली कराची में थे, तो हमारे घर में ही जो सिंध के जो भी बलूच हैं उनकी इजलास हमारे कराची के घर में हुआ था। और वहाँ जो भी सिंध के बलूच थे, मोतबर बड़े बड़े बलूच लोग, खान ऑफ कलात अहमद यार खान की मौजूदगी में हमने पाकिस्तान के आइडिया को रिजेक्ट किया था। और हम जो सिंध के भी बलूच थे उन्होंने कहा कि हमें आज़ाद बलूचिस्तान चाहिए। तो ये कहानी तो वहाँ से शुरू होती है। और जब पाकिस्तान बना था उस वक्त उसी घर पे हमारे जो है ये बलूचिस्तान का झंडा लगाया गया था। अगस्त 11 से लेके मार्च 27 1948 तक बलूचिस्तान का झंडा हमारे कराची के घर पे था, क्योंकि उन्होंने मेरे जो अंकल है उनको बलूचिस्तान का सफीर पाकिस्तान में नामजद किया था। लेकिन राजीव भाई देखें, हम जैसे कि मैंने आपसे बार बार कहा है, हमें झूठ वूठ बोलना नहीं आता है। इस वजह से मुझे एक या बात अच्छा, लेकिन वो इतनी अचंभे की भी नहीं है, क्योंकि जब ये बना था ना उस वक्त जिन्ना और खान ऑफ कलात के ताल्लुकात इतने खराब नहीं थे। ये तो जब जिन्ना ने कब्जा किया मार्च 47 1948 को, उसके बाद उसके बाद जो है खान ऑफ कलात और जिन्ना की फिर मुलाकात नहीं हुई। लेकिन लेकिन जिन्ना तो उससे वकील हुआ करते थे खान ऑफ कलात के। बिल्कुल। अब आप देख लें कि एक वकील है जो आपके घर के समझे सौदा कर जो भी हो रहा है उसके जो भी लीगल चीजें हैं उसको देख रहे हैं, और अचानक से वही वकील आपका घर का मालिक बन जाए। ये तो यही हुआ है ना फ्रॉड, कि एक वकील जो आपके लिए एक नुमाइंदगी कर रहा है एक पावर के साथ, अंग्रेज के साथ वकालत के लिए, वो अचानक से देखें आपके घर का मालिक बन जाए। तो अहमद यार खान फिर बाद में कहते थे अपने दोस्तों में, खान ऑफ कला जो उस वक्त थे जो बलूचों के बड़े थे, कि इस खोजे के बच्चे ने मुझे बेवकूफ बनाया। वो कहते थे ये खोजा के बच्चे ने मुझको बेवकूफ बना दिया है। तो लेकिन मैं वो बात थोड़ी सी भूल रहा, यहाँ ये हुआ कि जब मेरे मामू जो है बलूचिस्तान के पहले एम्बेसडर पाकिस्तान में थे, लेकिन राजीव भाई इसके साथ साथ वो जिन्ना के भी चीफ सिक्योरिटी गार्ड थे। ये कैसे हुआ कि भाई बलूचिस्तान के एम्बेसडर भी हैं और आप जिन्ना के
چیف سیکیورٹی گارڈ بھی ہے. تو وہ ایسے ہوا کہ اس زمانے میں ان کے آپس میں تعلقات صحیح تھے نا. یہ تو خان قلات کو یہ تو پتا نہیں تھا کہ جناح صاحب ہمارے اوپر قبضہ کر لیں گے. تو اس وجہ سے یہ تھا. ان کو کیا معلوم کہ یہ ہوگا, ورنہ تو مخاصمانہ یعنی دشمنانہ پہلے دن سے نہیں بنا ہوا تھا. لیکن جب انہوں نے قبضہ کیا مارچ 27 1948 سے, اس وقت سے بلوچستان اسٹیٹ آف وار اگینسٹ پاکستان ہے. ہمارے پاس وہ وسائل نہیں ہیں, ہمارے پاس وہ فوج بڑی. دیکھو انگریز نے جو ہے یہ پنجابی مسلمانوں کو, انگریز بڑے پلاننگ میں میرے خیال میں امریکہ سے بھی زیادہ ماہر تھے میرے خیال سے, میرے حساب سے. یہ امریکن تو آج 5-6-4 سال کے پلاننگ کرتے ہیں نا, وہ 100 سال 200 سال. آپ بھاوناؤں میں بہ جاتے ہیں. میں کیا بولوں, میں ان کو کیا بولوں, ورنہ دیکھیں انہوں نے آپ کیا انڈیا پہ کم مظالم کی انگریز نے. نہیں, لیکن میں انڈیا تک نہیں جانا چاہوں گا. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی بلوچ جس لڑائی کو لڑ رہے ہیں وہ لڑائی آپ کو کس مقام پر جاتی ہوئی دکھائی پڑ رہی ہے؟ حالانکہ پچھلے کچھ سالوں میں 2-3 سالوں میں اس لڑائی کو دنیا میں خاصا نام ملا, اور پاکستان نے اسے بدنام کروانے میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی, جس کے چلتے آپ پر BLA BRG ان کے اوپر بین بھی لگا ہے. دیکھیں نا, اب آپ اگر BLA کو دیکھیں, ٹھیک ہے, BLA پہلے والا جو ہے آرگنائزیشن, اکبر خان بگٹی کے اوپر بھی BLA کا الزام لگایا نا مشرف نے. اب آپ دیکھیں سب سے پہلے مشرف نے لگایا BLA کے اوپر پابندی. اس کے کچھ دنوں کے بعد انگلینڈ میں انگریزوں نے, آپ انگریزوں کو اگر انگریزوں کی یہ جو ہے اس کو اگر آپ چھوڑ دیں تو پاکستان, انگریز اور امریکہ کو چھوڑ دیں تو پاکستان تو آج گر جائے گا نا جی. پاکستان کس کے زور پہ کھڑا ہے؟ امریکن اور برٹش سپورٹ پہ. اس کے علاوہ تو پاکستان میں دیکھیں کوئی حقیقت نہیں ہے نا. آپ دیکھیں یہ ایک ریاست ایسی بنائی گئی ہے نفرت کی بنیاد پہ, جس کی کہ کوئی ہونا ہی نہیں چاہیے تھا, پہلے دن سے نہیں ہونا چاہیے تھا نا. راجیو بھائی, آپ ایک ایسے بچے کا پیدائش ہوا ہے جس کو پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب آپ کیا کریں گے؟ وہ تو بدماش بنے گا نا. پھر وہ بدماش بن گیا ہے. تو یہ ہمارے پاس جب میں یہ جو BLA پہ جو پابندی لگائی مشرف نے, آپ دیکھیں انگریزوں کی, آپ دیکھیں نا. نہیں, میں BLA کی پابندی مشرف کی بھی بات کر رہا ہوں, لیکن میں BLA پر جو پابندی ابھی امریکہ کی طرف سے بھی لگا دی گئی, جو الگ الگ بڑے ملکوں نے لگائی کہ وہ فورن ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے. اگر یہ چیزیں سامنے آتی رہیں گی تو آپ کی بات سننے والے لوگ رہیں گے کہاں؟ دیکھیں نا, یہی تو اب یہ ہوا نا کہ ان کے آقا انگریز نے پھر نواب بگٹی کے قتل سے میرے خیال میں 4 یا 5 ہفتے پہلے آپ دیکھیں اس کا قتل ہو رہا ہے ایک ایسے ڈکٹیٹر کے طرف سے جس نے کہ آ کے بہت سارے علاقوں میں, انڈیا میں کارگل میں جو آ کے انہوں نے جو ہے دہشت گردی کی, سارا کچھ کیا. اس نے پاکستان میں ایک جمہوری حکومت کا تختہ الٹا, لیکن اس کے باوجود بھی گوروں نے اس کا ساتھ دیا. اور ایک جو منتخب وزیر اعلیٰ تھے جو بلوچستان میں بہت پاپولر لیڈر تھے, اس کو مارنے کے لیے انہوں نے راہ ہموار کیے. اور لندن نے بھی سب سے پہلا جو گورا ملک تھا جس نے کہ BLA کو ٹیررسٹ قرار دیا وہ انگلینڈ تھا. اور کتنے یعنی دردناک بات ہے کہ نواب اکبر خان بگٹی کے قتل سے میرے خیال میں 4 یا 5 ہفتے پہلے انہوں نے بھی BLA کو ٹیررسٹ قرار دی. جہاں تک امریکہ کا بات آتا ہے, امریکہ نے تو ان کو ابھی جو ان سے ڈیل ہو رہا تھا قطر میں, زلمے خلیل زاد جو ان کا جو امریکیوں کا پوائنٹ مین ہے افغانستان کے لیے, مجھے ان سے کافی ناراضگی ہے. میرے ان سے 1-2 مرتبہ سلام دعا رہی ہے. اس وقت وہ بڑے بلوچستان کے فیور میں تھے. پھر جب یہ کہ قطر کے بات چل رہی تھی نا, ڈیل جب ہو رہا تھا, تو یہ اس قطر میں جو ڈیل ہوا ہے اس میں بھی تو عاصم منیر انوالو تھا نا. وہ اس ٹائم پہ ISI کا جی ہاں باس تھا, لیکن بعد میں جو ہے کوئی اور آ گیا. لیکن وہ ٹاکس تو شروع تھے, یہ بھی حصہ تھا ٹاکس کا.
تو انہوں نے آ کے جو ہے قطر میں ڈیل کرتے ہوئے اچانک سے دیکھا کہ میرے خیال میں 2019 میں انہوں نے امریکہ نے پہلی مرتبہ BLA پہ پابندی لگائی. اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیں کتنے افسوسناک بات ہے کہ اگست کے 9 تاریخ کو ٹیمپا میں جب عاصم منیر آئے، وہ جو یہ جو جنرل نہیں، یہ جو میکڈونلڈ برگر جو ہے، میکڈونلڈ برگر کے گھر سے 214 میل دور، صرف 214 میل دور ٹیمپا میں کھڑے ہو جو کے لوگ بھی اس وقت ایمر مستکن کو سن رہے ہیں، جی میک ڈونلڈ برگر سے میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ وہ 47th پریسیڈنٹ ہیں ایک بڑے ایسے کنٹری کے جو آج کل ٹیرف کھیل رہا ہے. تو باقی آپ سمجھ جائیے. احمد بھائی بولیں. اب آپ دیکھ لیں، تو میکڈونلڈ برگر صاحب کے گھر سے 214 میل دور کھڑے ہو کے اس نے دھمکی دی. اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ تھوڑا سا زیادتی آپ کریں گے، یعنی ہمارے ساتھ بلوچستان ہمارے ہاتھ سے، ایک طریقے سے انہوں نے کہا کہ آپ بلوچستان کو ہم سے چھینیں گے تو ہم آدھی دنیا کو لے ڈوبیں گے. لے سمجھ ڈوبیں گے. لیں؟ ہاں، یہی لفظ ہے نا کہ ہم نیوکلیئر تھریٹ، ایک فورن ملک کے ٹیررسٹ آرمی چیف نے امریکن سوائل سے نیوکلیئر تھریٹ دیے صدر کے گھر سے 200 میل دور پہ، اور پھر امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا نہیں جناب یہ ہمارا معاملہ نہیں ہے. تو دیکھیں سب سے بڑی خامیاں یہیں سے شروع ہوئی نا جی. ایوب خان نے قبضہ کیا جمہوریت کو، پاکستان میں گلا دبویا، لیکن جب وہ آئے، آپ اس کا میں نے شاید آپ کی طرف وہ ویڈیو بھیجی تھی، جب وہ آئے تھے یہاں پہلی مرتبہ اس کی اتنی آؤ بغت ہوئی تھی. JFK، لنڈن بی جانسن، ہر کوئی آگے پیچھے، جو پارلیمنٹ میں ان کے کانگریس میں سب کھڑے ہو کے تالیاں، ان کے نیشنل پریس کلب میں. بھائی اس نے ملک کے اندر جو ہے مارشل لاء لگایا ہے. وہ ایک جابر، ایک جو ہے غلط حکمران ہے، اس کو امریکیوں نے اتنا بڑھاوا دیا. اربوں ڈالر پاکستان کے فوج پہ امریکیوں نے خرچہ کیا. آپ دیکھیں یہ جو نواز شریف جس طریقے سے چمچا گیری کر رہا تھا یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا، یہ کسی بھی ملک کے، چاہے وہ جیسا ہی ملک ہو، افریقہ، ایشیا، لاطن امریکہ، کہ مجھے تو نظر نہیں آیا آج تک کسی بھی حکمران نے اتنی بے غیرتی سے، اتنی بے شرمی سے اس قسم کے گھٹیا صدر کے. دیکھیں یہ مجھے تو لگتا ہے گھٹیا ترین نواز شریف نے بھی بہت کچھ کیا ہے، لہٰذا شہباز شریف کی جگہ آپ نواز شریف بھی بول رہے ہیں. لیکن بلوچ کی مجھے معاف کیجیے گا، 66 عمر ہو رہی نہیں ہے. کوئی دقت نہیں. بلوچوں کی لڑائی کہاں تک پہنچی؟ میرے لیے ابھی شہباز شریف یا نواز شریف اس بات چیت کا حصہ نہیں ہے. میں بلوچوں کی مہم کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. F-16 سے حملہ ہو رہا ہے، J-10C کا استعمال ہو رہا ہے، خزدار میں بمباری ہو رہی ہے، ٹینکس اتار دیے گئے ہیں. کیا ایک طرف بلوچ جو ایک لمیٹڈ نمبر میں ہیں، عاصم منیر تو کہتے ہیں کہ 1,500 لوگ ہیں، ان کو تو ویل بیٹ دیم آؤٹ آف ہیل، کس طریقے سے؟ دیکھیں ہمارے پاس تحریک تو کافی آگے گئی ہے نا، ہمارے بلوچوں کی تحریک. آج تو ہمارے بلوچوں کی تحریک جو ہے بچہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ہر کوئی اس میں انوالو ہے. ہمارے پاس پہلے دیکھیں کچھ اشرافیہ کے لوگ تھے جو لڑ رہے تھے پاکستان فوج کے ساتھ. جتنے بھی پہلے بغاوتیں ہوئی ہیں نا جی، یہ پہلی بغاوت تو نہیں ہے. اس سے پہلے 4 بغاوت پاکستان کے ریاست کے خلاف بلوچستان میں ہوئی ہے نا جی. اس میں کون لیڈ کر رہے تھے؟ اس میں اشرافیہ کے لوگ تھے، سردار، معتبر، بڑے جو قبائلی لوگ تھے. اس وقت جو 20 سال سے جو تحریک چل رہا ہے، اس میں مڈل کلاس لوگ ہیں، اس میں وہ لوگ ہیں اسٹوڈنٹ ہیں، اس میں جو ہے عام لوگ ہیں، عام شہری ہیں. آپ دیکھیں آج یہ لوگ رکشہ ڈرائیور کو بھی اغوا کر رہے ہیں. یہ بالکل جو ڈیلی ویج والے لوگ ہیں ان کو بھی اغوا کر کے لے جا رہے ہیں نا. یہ اس مرتبہ جو ہے تقریباً ہزاروں لوگ ہمارے انہوں نے، ہزاروں کے تعداد میں لوگ پاکستان کے فوج نے غائب کیا ہوا ہے. تو
ये सारा कुछ वो इस वजह से कर सक रहे हैं। देखिए पाकिस्तान खुद के पास तो इतनी ताकत नहीं है ना राजीव भाई, ये तो अमेरिका के जोर पे, चाइना को भी ये ठगाते हैं, और ये बर्तानिया के जोर पे, उसी के जोर पे सारा कुछ कर रहा है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि अमेरिका और बर्तानिया इनको इमदाद ना दे, हम इनको 2 दिन में खत्म कर देंगे अपने इलाके में, लेकिन इनके पास है सपोर्ट, गोरों का लेकिन सपोर्ट। जी आसिम मुनीर तो कहते हैं कि बलूचिस्तान हमारे माथे का झूमर है, और अपने माथे के झूमर को हम अलग तो किसी हालत में नहीं होने देंगे। तो कुछ तो उनके पास होगा जिससे वो ऐसी बातें कह रहे हैं, वरना आज की तारीख में तो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, सीडीएफ हैं, तो अपनी अपनी कही गई बात को कहीं ना कहीं तो उनके पास वजन होगा। वजन क्या है राजीव भाई, वजन उनके पास उनका फौज है ना, उनके फौज के ऊपर वो नाश करते हैं। फौज, उसी फौज जो 6 लाख है, 6 लाख फौज जो उन्होंने पाला हुआ है, जो उसके ऊपर ही वो सारी बदमाशी करते हैं ना जी। वो देखें, इसी फौज के वजह से ही तो सारा मसला है, ये फौज ही तो टेररिस्ट है, ये फौज ने जो है ब्लैकमेल किया हुआ है, फिर उसके साथ साथ न्यूक्लियर हथियार ले लिए इन्होंने। राजीव भाई मैं आपको बताऊं, जो न्यूक्लियर धमाके इन्होंने किए थे हमारे इलाके में आके, उस दिन मुझे इंतहाई शदीद ज्यादा नफरत पाकिस्तान से हुई थी, क्योंकि इससे पहले तो वो कर किए आ रहे थे ना, उन्होंने हमारे साथ तो कभी भी अच्छाई इंसाफ के साथ तो नहीं चले थे। हमें जबरदस्ती मिलाने के बाद अगर आप किसी के साथ जबरदस्ती करते हैं तो फिर आप उसको थोड़ी सी तो रहम करते हैं ना उनके साथ, उनको रखने के लिए, उनको खुश रखने के लिए कुछ तो देते हैं उनको। इनका तो जीरो सम एक है ना टर्म, जीरो सम। जीरो सम का मतलब है मैं सब कुछ ले लूंगा, आपको जीरो दूंगा। ये पाकिस्तान की पॉलिसी बलूचिस्तान में रही है, पाकिस्तान के पंजाबी हुक्मरानों की, कि हम तो आपके सब कुछ ले लेंगे, हम आपको कुछ नहीं देंगे। तो ये पॉलिसी रही है। आज जो है बच्चा बच्चा बलूचिस्तान में इसके खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। अगर उनके पास, हमारे पास इतने हथियार नहीं है अच्छे, हम तो चाह रहे हैं, हम तो बार बार अपील करते हैं अपने तमाम कुव्वतों से जो कि दुनिया में पीस चाहते हैं, कि हमें आप अच्छे हथियार दें, हमें आप सपोर्ट करें इन लोगों को, हमारे जो नौजवान लड़ मिटने पे तैयार हैं। राजीव भाई मुझे बलूचिस्तान आज पहली मर्तबा, ये जो 1500 कह रहे हैं, हमारे तो 10,000 महिलाएं जो हैं वो हमारे जो अपना जान देने के लिए तैयार है इस वक्त ऑर्गेनाइज्ड वे में। हमारे 70,000 नौजवान ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है अपने जाने सरमचार कुव्वत में एटलीस्ट हैं, बाकी तो हैं ही हैं। अब आप देख ले, ये राजीव भाई रेप इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ वेपन। हमारे सोसाइटी में इसके बारे में बात करने पे लोग झिझकते हैं, क्योंकि ट्राइबल सोसाइटी है, हमें बुरा लगता है ऐसी किस्म की बात करने के लिए। लेकिन ये मैसिवली रेप कर रहे हैं हमारे अवाम का, बच्चों से लेके मर्दों से लेके। ये फौज इतनी घिनौनी फौज है ना कि आप इसका तस्वर भी नहीं कर सकते हैं ये किस किस्म की इनकी घटिया जहनियत है, जिहादी जहनियत। ये जिहादी, आप बताएं, ये जो आपके जहन में जिहाद है ना कि हम तो सही हैं, ये दूसरे गलत हैं, इस किस्म की जहनियत वाला ये 2 टके का जनरल जो आसिम मुनीर है, जो मदरसे का तालिब इल्म है, इसका तो कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। अब आप देख ले, ये जो इंस्टीट्यूशन गोरे अंग्रेज ने, अमेरिका जो आज इसको सपोर्ट कर रहा है, इसी इंस्टीट्यूशन के बलबूते पे ये इतना बड़ा तीसमार खान हो गया ना, हालांकि खुद अपने मुल्क को जो है डंपर ट्रक कहता है। ये मेरा मुल्क तो खटारा डंपर खटारा खटारा जी हम तो खटारा डंपर ट्रक है, इंडिया तो शाइनिंग मर्सिडीज है, तो हमारे से लड़ाई एग्जैक्टली करें। यही वर्ड्स थे, और इस वर्ड्स के बाद फिर उन्हें लगा कि कुछ गलत बोल गए हैं शायद। लेकिन पाकिस्तान एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स पर बना, ये एक सच है। पाकिस्तान इस सेंटिमेंट्स पर बना कि भारत हिंदुस्तान या हिंदू या भारत, ये वर्ड एक्सेप्ट नहीं था जिन्ना को। लेकिन बलूचिस्तान भी उस दौरान एक अपनी हैसियत रखता था। कितने परसेंट है अगर पाकिस्तान और बलूचिस्तान को देखा जाए, आबादी कितनी है, रिसोर्सेस कितने हैं,
اور بلوچستان کو ملتا کیا ہے یہ بھی بتائیے. دیکھیں بلوچستان کو ملتا تو کچھ بھی نہیں ہے نا جی. بلوچستان کو تو 0 شاید کچھ ملتا ہے جو کچھ بھی. انتہائی آبادی ہمیں تو انہوں نے جو ریسورس ڈسٹریبیوشن کیے نا پاکستان میں, انہوں نے کہہ دیا کہ بھئی ہم آبادی کے لحاظ سے ریسورس ڈسٹریبیوٹ کریں گے. اب بلوچ جو ہے نا راجیو بھائی, دیکھیں تقریباً 80 لاکھ بلوچستان میں ہے, ٹھیک ہے نا جی. اس کے علاوہ بلوچ جو ہے تقریباً 2.25 کروڑ بلوچ سندھ میں بھی ہیں, 2.25 کروڑ بلوچ سدرن پنجاب میں بھی ہیں. تو ان بلوچوں کو آپ مائنس نہ کریں. اب ٹھیک ہے کہ یہ سندھ میں ہے, ٹھیک ہے کہ یہ سدرن پنجاب میں ہے, آپ کو بی ایل اے کے اندر سدرن پنجاب کے بھی بلوچ ملیں گے, آپ کو بی ایل اے کے اندر سندھ کے بھی بلوچ ملیں گے. تو یہ بلوچ ہیں, اور بلوچستان کے لیے وہ ان کے دل میں بہت بڑی ایک ہے لیکن درد ہے. پاکستان نے تو بلوچ موومنٹ کو فتنہ ال ہندوستان کا نام دے دیا ہے. وہ جب بھی ہوتا ہے یا تو رو کروا رہا ہے یا فتنہ ال ہندوستان کروا رہا ہے. آنڈیا ہمارے خلاف یہ کر رہا ہے, کھلے عام جنرل عاصم منیر آج تو پتہ نہیں کیا بن گئے ہیں, وہ سی ڈی ایف بن گئے ہیں, بہت اونچی پوسٹ آ گئی ہے. لیکن تب انہوں نے کہا تھا کہ جو ہندوستان میں بھارت میں جو کشمیر میں لڑکے لڑ رہے ہیں انہیں ہم اپنا پورا سپورٹ دیتے ہیں, ہتھیار دیتے ہیں. لیکن وہ بلوچ بی ایل اے کی بات آتی ہے تو فتنہ ال ہندوستان ہو جاتا ہے. وہ خود راجیو بھائی وہ خود تو فتنہ امریکی سامراج ہے نا جی. وہ خود سب سے پہلے اپنے آپ کو کہے, وہ تو خود سب سے بڑے فتنہ امریکی سامراج ہے. اب انہوں نے جو کچھ کیے آئے ہیں آپ کے ملک میں بھارت کے خلاف, دیکھیں بھارت نے بہت بعد میں کہا, انہوں نے شاید یہ پالیسی کی ہے کہ بھئی یہ ہمیں جس طریقے سے کرتے اب ہم صرف ان کو نہیں چھوڑیں گے. تو آپ نے ایک ٹٹ فار ٹیٹ کی پالیسی 2001 میں شاید بنائی. لیکن میری ایک گزارش یہ ہے کہ ان کے ساتھ ٹٹ فار ٹیٹ نہیں بلکہ اس ملک کو ختم کرنے والی پالیسی ہونی چاہیے. کیونکہ دیکھیں بھارت میں آج تک بھی پاکستان کو ختم کرنے والی کوئی بات آگے نہیں بڑھائی گئی. 71 میں جب انہوں نے بہت زیادہ بنگلہ دیش میں کیا تھا, اس وقت آپ کی پوری قیادت پورے ہندوستان کی ایک پیج پہ آئی تھی, اور انہوں نے جا کے بنگلہ دیش کو سپورٹ کیا تھا. وہ بنگالیوں نے بھی اپنا منہ کالا کر دیا. ہمیں تو شرم آتی ہے جب نہیں, ہمیں تو شرم آتی ہے کہ آپ سے ابھی ہم امداد کیسے مانگے, کہ بھئی آپ کہیں گے کہ ہم نے تو ان بنگالیوں کو امداد دیے تھے, اب دیکھیں انہوں نے منہ کالا کیا ہے, ہم آپ کو امداد دیں گے, آپ بھی جب کل اپنا منہ کالا کریں گے. تو دیکھیں ہم نہیں کریں گے, ہم اپنا منہ بالکل کالا نہیں کریں گے. ہمارا تو ایک راہ ہے, ہسٹورک راہ ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ جو بٹوارے کی خارش تھی یہ 2 جگہ میں زیادہ تھی, ایک پنجاب میں ایک بنگال میں. یہ دونوں جگہ میں بٹوارے کی خارش تھی, ورنہ دوسرے جگہوں میں نہیں تھی. سندھ میں تو تھے ہی نہیں, بلوچستان میں تھی, پشتونستان میں تھی نہیں, ہر جگہ میں نہیں تھی, یہ ان میں تھی. تو یہ جو مجھے تو بہت یعنی مجھے کوفت ہوتی ہے, یہ کچھ بنگالی جو مسلمانوں کو دیکھتے ہوئے کس قسم کے بے غیرت ہیں یہ, کہ ان کو شرم نہیں آتی ہے کہ جن لوگوں نے ان کا اتنا بھرپور ساتھ دیا تھا آج یہ ان کا تمسخر کر رہے ہیں, یا پاکستان کے فوج کے ساتھ مل کر. دیکھیں آئی گھسی ہوئی ہے نا, یہ پورے بنگلہ دیش میں آج کیا ہو رہا ہے, آئی چھا گئی ہے. اور یہ بہت بڑی ایک طریقے سے ہماری اپنی ناکامی ہے کہ ہم نے کیوں چھوڑا ہے آئی کو اتنے آگے جانے وہاں. تو یہ اب دیکھیں بلوچستان میں بھی راجیو بھائی دیکھیں, اب ہمارے بھارت ایک بہت بڑی طاقت ہے, وہ اگر چھوڑ دے کہ بھائی امریکہ کیا فیصلہ کرتا ہے یا کہ برطانیہ کیا, بھائی یہ آپ کا علاقہ ہے. اگر آپ اپنے علاقے کے لیے چھوڑ دیں گے کہ امریکہ کیا فیصلہ کرے گا, یا تب بھائی آپ اس کو کہیں یہ تو ہمارا علاقہ ہے, یہ میرا ہے. امریکہ ہٹو دور, یہ دوسرے چائنا ہٹو دور, برطانیہ ہٹو دور, یہ ہمارا ہسٹوریکلی ہمارا ان کا ایک راہ ہے. آپ کو کیا حق پہنچتا ہے, اور آپ تو بھرپور اس میں انویسٹ کریں.
آپ کے مجھے پتہ نہیں پڑتا ہے، آپ لوگوں کے پاس اتنے سارے بلینئر پڑے ہوئے ہیں. ماؤنٹ روڈ جو ہے ممبئی میں، وہ دنیا کے بڑے بڑے ساہوکار وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آپ یہ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ آپ بھارت ماتا کو آگے لے جانے کی سوچیں. آپ بلوچستان کے تحریک آزادی کو سپورٹ کریں ہر طریقے سے. دیکھیں سپورٹ ضروری ہوتا ہے نا، ہر خود بخود تو کچھ چیز بھی نہیں اگتی ہے نا. عمر بھائی، آپ کو کتنی امید ہے بلوچستان کا جھنڈا، اب بلوچستان کی کیپٹل، اگر بلوچستان کو ہم جلد آزاد ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ کو یہ کہوں گا آزادی نہیں ہو سکتا، یہ آپ کے دل کی خواہش ہے، میں کون ہوتا ہوں اس میں اپنا ایک نقطہ جوڑنے والا، لیکن وہ جھنڈا بلند ہوتا آپ کب تک دیکھتے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ راجیو بھائی دیکھیں، ایک بات طے ہوتی ہے کہ دنیا میں انقلابات، آزادی کی تحریک، اس میں کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہوتا ہے. اب جو مغربی جو گورے جو دنیا میں فیصلہ کر رہے ہیں نا، گورے کر رہے ہیں نا آج تک بھی تو گورے ملک جو ہے، دو جو امپورٹنٹ ملک ہے، جیسے میں نے سب سے پہلے شروع میں کہا تھا، امریکہ اور برطانیہ اس کو پاکستان کے ساتھ بھرپور طور پہ کھڑے ہیں. آپ عاصم منیر کو جو ہے انہوں نے لائنائز کیا ہوا ہے نا. آپ دیکھ لیں کس قسم کا گٹھیا ہمارا امریکن صدر ہے کہ کہہ رہا ہے میرا فیوریٹ فیلڈ مارشل ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ میرا بہترین جو ہے بڑا ہی ہائیلی ریسپیکٹڈ یار ہائیلی ریسپیکٹڈ، ہائیلی کیا میں بولوں، کیا لفظ استعمال کروں. ایماندار، اس جی سے ہاں. بہتر کوئی ہے نہیں. اب دیکھیں میں آپ لوگوں کے پاس بہت اچھے وسائل ہیں. ان کو پانی کی مار آپ نے ماری ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی. ان کو تو ایک قطرہ بھی پانی نہیں ملنا چاہیے. جہاد کرو گے پانی نہیں ملے گا. جہاد کرو گے پانی زیرو، کوئی نہیں. اور دوسری طرف آپ کی موویز جو ہیں، آپ دھرندر جس قسم کی مووی ہے، اس قسم کی مووی بنا کر جو ہے ان کو دیکھیں، اس میں بہت ساری چیز تھے نا. اس میں وہ بات بھی تھی کہ بھائی مجھے سنائی پڑا اس میں آپ کا رشتہ دار بھی ہے کوئی. دیکھیں اس میں جو کرپٹ پولیٹیشین ہے وہ جمیل جمالی. ہمارا یعنی شادی کے حوالے سے سمجھے نا، شادی کے حوالے سے ان کے جو کرپٹ پولیٹیشین، میں نے تو ان کی کافی تفریح لی ہے. آج کل واٹس ایپ میں وہ فوراً جڑتے ہیں نا ہر کوئی. میں نے تو ان کی کافی اس کے بعد تفریح لی ہے. لیکن وہ میرے کزن کا شوہر ہے، وہ جو جمیل جمالی ہیں اس فلم میں، تو لیکن وہ جو ہے دیکھیں، وہ خود اس کے بھی بڑے عجیب انٹرسٹنگ ہسٹری ہے. آپ کو بتاؤں، وہ عمانی تھا، عمان کا نیشنلائز سٹیزن ہے. اس کے دونوں بھائی، اس کے والد والدہ سب عمان کے سٹیزن ہیں. لیکن اس کو پاکستان میں سیاست کی پتہ نہیں کیا، میرے خیال میں وہ بھی مفت خور رہا ہے نا. مفت خوروں کو پاکستان کی سیاست کا شوق لگتا ہے. تو عمان جیسے اچھے ملک کی نیشنلٹی چھوڑ کے پاکستان کی گھٹیا ملک کا نیشنلٹی لے لیا کہ ہم سیاست کریں گے. اب آپ کریں سیاست پھر. تو وہ ہے. لیکن اس کے جو دادا تھے وہ کانگریسی تھے. کراچی میں دیکھیں ان کا وہ کراچی سے جو سندھ اسمبلی کے ممبر تھے، اور وہ کانگریس میں تھے، وہ جو جناح کے ساتھ نہیں آنا چاہ رہے تھے. لیکن جب اتنا سارا کچھ ہو گیا اور کوئی پاکستان بن گیا، پھر ظاہر ہے کہ کوئی اس کے پاس راستے نہیں تھے، تب اس نے مسلم لیگ جوائن کیا تھا. اس کے دادا جو جمیل جمالی جو آپ بتا رہے ہیں نا دھرندر میں، ان کے دادا خان بہادر گبول، وہ بڑے سیکولر لیڈر تھے، کانگریس کے لیڈر تھے، جناح اور نہرو کے دوست تھے. تو وہ اچھے سیاستدان تھے. لیکن یہ جو ہے پیپلز پارٹی میں بھی رہا ہے جمیل جمالی صاحب، اور یہ جو ہے ایم کیو ایم میں بھی رہے ہیں. ایم کیو ایم بھی انہوں نے جوائن کی تھی. آپ کو معلوم ہے الطاف حسین نے اپنی سیٹ پہ ان کو کھڑا کیا تھا، اور سب میں زیادہ میرے خیال میں ووٹ ہسٹری میں شاید انہی کو اسی الطاف حسین والے الیکشن میں. مہاجر قومی موومنٹ کی بات آپ کر رہے ہیں. ہاں ایم کیو ایم، الطاف حسین کی پارٹی. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ بلوچ موومنٹ اب اس لحاظ سے الگ ہے
کہ تب باقی لوگ لڑا کرتے تھے، مرد ہوتے تھے، اب عورتیں بھی اپنا چولہا چوکا چھوڑ کر باہر آ گئی ہیں. ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کہاں ہیں؟ راضی بلوچ کہاں ہیں؟ بی بی بلوچ کہاں ہیں؟ یہ لوگ کہاں ہیں؟ اگر یہ لیڈران غائب کر دی گئی ہیں تو کیسے عورتیں موبیلائز کی جا پائیں گی، مہیلائیں، استریاں وہاں پر؟ دیکھیے، یہ ظاہر ہے کہ اس نے ایک آربیٹریری ڈیٹینشن میں رکھا ہوا ہے نا، انٹرنیشنل لا کے خلاف، کیونکہ مارنگ نے، بیبو بلوچ نے، گلزادی بلوچ نے کوئی ایسے کام نہیں کیے کہ ان کو وہ یہ جیل میں رکھ سکیں، لیکن انہوں نے تحریک کو کنٹرول کرنے کے لیے، تحریک کو آگے روکنے کے لیے انہوں نے ان کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. تو اب کچھ جو انہوں نے جیل میں ڈالا ہے وہ کتنے دن تک جیل میں ڈال سکتے ہیں؟ مارنگ ابھی ان ارلی 30s ہے. آپ نے مجھ سے پہلے پوچھا کہ بھائی آپ کے خیال میں کب تک ہو سکتا ہے؟ مجھے پتہ نہیں، میں 66 ہوں، شاید میں اور 10 سال یا پتہ نہیں 5 سال، ہم دیسی لوگ ہیں، ہم یہاں امریکیوں کی طرح کوئی 100 سال تو نہیں زندہ رہتے ہیں نا. ہم تو زیادہ شاید 5 سال 10 سال رہیں گے. لیکن مارنگ جیسی لیڈر جب ہمارے پاس ہے، مجھے تو لگتا ہے راجیو بھائی، مارنگ بلوچ دنیا کی پہلی خاتون فاؤنڈر آف اے نیو اسٹیٹ ہوگی، مجھے امید ہے. اور اگر یہ آج اس کو چھوڑ دے نا، تو وہ تو ہے ہی ہماری لیڈر. وہ تو اس وقت ڈی فیکٹو پرائم منسٹر میں ان کو کہتا ہوں، کیونکہ ہے وہ ڈی فیکٹو پرائم منسٹر. انہوں نے اپنی جد و جہد سے پورے بلوچوں کا دل جیت لیا ہے. کتنے بھی ہمارے قبائل کے لوگ ہیں، سب کے سب ان کی انتہائی زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. اب انہوں نے اپنے پاور کے زور پر، اپنے امریکی جو ہتھیاروں کے زور پر اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. اور یہ اتنا گٹیا فوج ہے راجیو بھائی، یہ 73 سے 77 میں بھی انہوں نے کیا تھا نا، اس وقت سے یہ کہہ رہے تھے، ہمارے بلوچوں کے عورتوں کے بارے میں یہ تمسخر اڑاتے تھے اپنے آرمی گیریسنز میں، لیکچرز میں، کہ بھائی یہ بلوچ خواتین تو اتنی بہادر ہے کہ جب ہم نے ان کے شلوار دیکھا تو اس کے اندر بھی گنز چھپے ہوئے تھے. تو کوئی وہاں پہ بلوچ ایک نوجوان اسی افسران میں تھا، انہوں نے کہا بھائی اگر آپ نے ہمارے خواتین کے شلواروں میں گن دیکھی تو آپ کے خواتین کے شلواروں میں کیا ہوتا ہے؟ سمجھ گئے نا میری بات؟ تو یہ اتنی گھٹیا قسم کے یہ لوگ ہیں، انہوں نے آ کے ہمارے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے کلمہ کا نام لے کر. بھائی آپ نہیں کلمہ بھائی، پڑھ، اچھا، بہت اچھا بولا آپ نے، کلمہ کی بات آپ نے کہی. پاکستان کہتا ہے کہ اسلام کے نام پر بلوچستان ہمارا ہے، سب جگہ اسلام ہے پاکستان میں، تو اس لیے بلوچستان ہم سے الگ نہیں ہو سکتا. کیا یہ بات ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. اگر پاکستان میں مسلمان یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، یہ کبھی تو مزیدار بات یہ ہے، کبھی تو یہ عرب مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، کبھی یہ ترکی واقعی مسلمان کہتے ہیں. بھیا آپ جو جس دھرتی سے رہتے ہیں، یہ پنجابی بے غیرت، اتنے بے غیرت ہیں کہ بھائی پہلے اپنے پنجاب کی تو رسپیکٹ کریں. آپ کی زمین کیا کوئی ایسی، آپ پنجابی پہلے ہیں. اب میں 2 دن پہلے راجیو بھائی، ابھی میں جھوٹ کے علاوہ، میرے گھر سے تقریباً شاید 1 میل کے دور پہ ایک چھوٹی سی شاپنگ کی جگہ، میں نے وہاں ایک سکھ باپ اور ایک سکھ بیٹے کو، نوجوان کو دیکھا. میں نے ان کو ست سری اکال سارا کچھ، پھر میں نے کہا بھائی صاحب ایک ذرا مہربانی آپ کر سکتے ہیں؟ وہ دونوں سنتے رہے. میں نے کہا مہربانی کر کے، مغربی پنجاب، مغربی یعنی یہ جو پاکستان میں ہے نا پنجاب، یہاں آئے اور ان اپنے مسلمانوں کو اپنا سکھ بنا دیں. بھلے ان کو ناراضگی ہو، ناراضگی ہو، لیکن یہ پنجابی مسلمانوں کا منہ اتنا کالا ہے. یہ اگر سکھ یا ہندو ہوتے ان کا منہ ایسے کالا نہیں ہوتا. ان کو سمجھ آتا کہ دوسروں کی زمین کے اوپر قبضہ نہیں کرنا چاہیے. ان کو تو یہ عرب کیسے کہتے ہیں خود کو؟ کون سی ایسی چیز ہے جو عرب سے ان کو جوڑتی ہے؟ بابا کیا یہ عرب سے کہ اپنے آپ کو سید کہہ رہے ہیں نا، یہ سید کہتا ہے اپنے آپ کو، سید. سید جی. ہاں، یہ اتنے دوغلے ہیں کہ یہ جو امریکن اور جو برطانیہ وہاں پر اپنا نام کے ساتھ سید وغیرہ نہیں لگتا ہے، حافظ نہیں لگاتا ہے. لیکن جیسے ہی ملک کے اندر جو پاکستان ہے نا، اردو کے اخباروں میں یہاں وہاں یہ اپنے صاحب کے ساتھ یہ حافظ، سید، فلاں ڈمکانا. اچھا یہ لوگ یو اے ای یا سعودیہ میں جا کر اپنے نام کے ساتھ یہ سب لگاتے ہیں، ایسا بولتے ہیں خود کو، وہاں کیا ہوتا ہے؟
وہ لوگ ان کے اوپر ہنستے ہوں گے. وہ تو انہوں نے کہا ہے پہلے بھی کہ یہ تو ہم یہ کون سے انہوں نے شاید کہا ہے کہ یہ تو ہمارے غلام ہیں, یہ کون سے ہمارے. وہ تو اب دیکھیں, اب انہوں نے جو ہے نا, مزیدار آپ نے اچھی بات اٹھا دی, یہ دونوں سے بھیک مانگتے تھے نا, یو اے ای سے بھی مانگتے تھے, وہ نکالے گئے وہاں سے, سعودیہ سے بھی مانگتے تھے. اب سعودیہ اور یو اے ای آپس میں لڑ گئے. اب ان کو جو ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لی کہ اب ہمیں سعودیہ کے ساتھ جانا ہے. انہوں نے دیکھیں یو اے ای کو انہوں نے ٹھکرا دیا. اب یو اے ای بھی قبائلی لوگ, میں آپ کو ایک بات بتاؤں راجیو بھائی, آپ کو عجیب لگے گی آپ کو بات, لیکن جو یو اے ای کا قبائلی سسٹم ہے عمان میں اور ان علاقوں میں, اور ہمارا جو قبائلی سسٹم ہے, بہت ان میں کامن چیزیں ہیں, بہت زیادہ. خصوصاً یو اے ای میں تو, اور دوسرے بحرین میں بھی, اور ان علاقوں میں جو بھی یہ جو قبائلی ہیں, ہمارا قبائلی کلچر کافی مماثلت ہے. وہ عرب ہے, ہم بلوچ ہیں, ان کے پاس تیل آ گیا, ان کے پاس پیسے آ گئے, ہمارے پاس انہوں نے ہمیں غلام بنا دیا تو ہم پیچھے رہ گئے. لیکن ورنہ ہمارے بہت سارے کامنالٹیز ہیں. اب اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے یو اے ای کو دھتکار دیا, اور یہ پہلے یو اے ای کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یو اے ای بی ایل اے کے پیچھے ہے, سمجھ رہے ہیں. افسار عالم ان کے جو ڈیپ سٹیٹ کی تھنکنگ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. افسار عالم جو نواز شریف کے کافی کلوز ہیں, شریف فیملی کے, انہوں نے آ کے کہا بھائی یہ یو اے ای ہے, بدماشی کر رہا ہے, بی ایل اے کو بھی سپورٹ کر رہا ہے. ہمیں تو حیرت ہوئی اس کی زبان سے بات سنتے ہوئے, اور جو طالبان ہے اس کو بھی یہ سپورٹ کر رہے ہیں. تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ سعودیہ کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. اچھی بات ہے, ہم تو اپنے یو اے ای کے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری امداد کریں. اب آپ کیوں یہ پاکستانی فوجیوں کے ساتھ کھڑے. اور چائنا کو خصوصاً راجیو بھائی, چائنا, میں آپ سے ایک عرض کروں راجیو بھائی, اگر آپ, میرے درخواست بھارت کے قیادت سے ہے, کسی نہ کسی طریقے سے, ٹھیک ہے کہ آپ کی کمپٹیشن ہے, آپ کی جو ہے رائیولری ہے, ٹھیک ہے, دو بڑے قوتیں ہیں ساتھ میں, لیکن آپ کسی نہ کسی طریقے سے چائنا کے ساتھ اپنے تمام معاملات طے کر لیں اور کہیں کہ ان پنجابی جہادیوں کو مارنا ہے. میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. آپ کے بیک گراؤنڈ میں کچھ آواز آ رہی ہے. میں نے ایک چیز سنی, میر یار بلوچ جو کہ سوشل میڈیا پر بلوچ آواز کے طور پر ہیں, انہوں نے ایک چیز شیئر کی, اور اس میں انہوں نے عاصم منیر کو وار کرمنل بتایا اور 20 دن کا وقت بھی دیا ہے. یہ ریپبلک آف بلوچستان کے نام سے کورٹ میں ان کے خلاف کئی الزاموں کی بات انہوں نے کی ہے. لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک آزاد ملک کی طرف سے کی جاتی ہیں. آپ ابھی پاکستان سے آزاد ہونے کے لیے کوششیں ہی کر رہے ہیں. یہ کتنا ایفیکٹو ہوگا انٹرنیشنلی اس میسج کو پہنچانا کہ بلوچستان نے عاصم منیر کو وار کرمنل کہا ہے؟ میں راجیو بھائی, اس وقت افیکٹو ہوگا جب یہاں کی سی آئی اے یا MI6 برطانیہ کی ہمارے ساتھ تھوڑا سا ساتھ دے نا. یہ تو نہیں دے رہے ہیں. اب جرمنی وغیرہ تھوڑے سے ناراض ہیں امریکہ سے, فرانس تھوڑا سا ناراض ہے. وہاں پہ شاید ہمیں زیادہ آؤٹ ریچ کرنا پڑے گا, کیونکہ دیکھیں یہ دو انگلش اسپیکنگ جو گوروں کا ملک ہے, اس سے راجیو بھائی دیکھیں ہمیں زیرو بھی امید نہیں ہے. ہمارے ایک یہاں پہ دوست ہیں, وہ کبھی کبھی ٹرمپ کے لیے بیانات دیتے ہیں. کہا بھائی ٹرمپ کہاں بلوچوں کا سپورٹ کرے گا, ٹرمپ نہیں کرے گا. ٹرمپ جو ہے انتہائی گھٹیا ترین صدر ہے. یہ جو اس وقت برطانیہ کا پرائم منسٹر ہے کیئر سٹارمر, وہ جی ہاں, وہ میں نے عام ایک برطانیہ شہری سے پوچھا, وہ کسی یعنی چکروں میں نہیں تھا, کہ انہوں نے کہا یہ اس وقت جو ہے یہ اس 25 سال میں سب میں بدترین پرائم منسٹر یہ ہے سٹارمر. اس نے جو ہے پتہ نہیں کیا, اس نے اس کی پالیسیاں کس قسم کی ہے, اس نے تو شاید کچھ جہادیوں کا انہوں نے آپ کی لڑائی مجھے کچھ ایسی لگ رہی ہے جیسے کہ جسے انٹرنیشنل سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر اس لڑائی کو آگے کسی مقام پر پہنچنا ہے. مزید بریگیڈ آپ نے بنا لی, اس کے پیچھے بھی ایک ہسٹری ہے مزید کی کہ انہوں نے کیا اٹیمپٹ کیا تھا بھٹو کے ساتھ. لیکن مزید بریگیڈ بنانے کے بعد, بی ایل اے کی اتنی ایکٹیویٹی کے بعد بھی
ابھی بھی پاکستان آرمی اور پاکستان اسٹیبلشمنٹ آپ کے سامنے تن کر کھڑا ہوا ہے, اسے کوئی فرق پڑتا نہیں دکھ رہا, کیوں؟ نہیں جاوید بھائی, اب راجیو بھائی دیکھیں, وہ ہمارے آگے کھڑے ہیں, بے شک کھڑے ہیں, لیکن ہم نے بھی تو ہتھیار نہیں ڈالے ہیں نا, ہم نے بھی تو اپنے سروں پہ کفن باندھے ہوئے ہیں. ہمارے مہلائیں کہہ رہی ہیں کہ آئے ہم سے لڑے, وہ ان میں اتنی جرت آج ہے. ہماری مہلاؤں کو یہ کیوں اٹھا کے لے جا رہے ہیں, کیوں غائب کیا ہوا ہے؟ ابھی یہ نیا ٹرینڈ جو آپ نے دیکھا کہ عورتوں کو یہ غائب کرنا شروع کر دیا, کس وجہ سے؟ یہ تو کبھی پہلے پاکستان کی ہسٹری میں ایسے نہیں ہوا تھا کہ عورتوں کو یہاں والے میں, وہاں کیا تھا اس پاکستان میں, لیکن یہاں پر تو یہ نہیں ہوا تھا پہلے کہ آپ نے عورتوں کو غائب کیا. تو یہ کیوں کیا ہے آپ نے؟ کیونکہ ہمارے پاس کچھ تو قوت ہے نا جی, ہم تو لڑ تو رہے ہیں ان کے ساتھ. اگر اس دن ہمارے یہ بی ایل اے اور بی ایل ایف اور جو دوسرے تنظیمیں وہ کہہ دیں ہم نے ہتھیار ڈال دی, تب آپ کہیں کہ بھائی یہ کامیاب ہو گئے. ہم نے تو ہتھیار نہیں ڈالے, ہم تو لڑیں گے. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ان کو 10 نسلوں تک بھی یہ ہم سے نہیں لڑ سکتے. ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ 10 سینچریز تک لڑیں گے, ہم ان کو اپنے علاقے میں نہیں چھوڑیں گے. یہ اپنے بھول جائیں کہ ہمارے علاقے پہ یہ قابض ہو سکتے ہیں, نہیں ہو سکتے. راجیو بھائی, میں صرف عرض کرتا ہوں, باقی دنیا کے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, ہمیں بھرپور سپورٹ چاہیے بھارت ماتا کی طرف سے اور افغانستان کی طرف سے. یہ 2 ملک ہمیں سپورٹ کر دے, ایران نیوٹرل ہو جائے, اور ہمیں یہی کافی ہے. ہم ان ایران تو کو فی اپنے الحال سمجھ رہا ہے ساری جیو پولیٹیکل اسٹریٹجی کہ کیوں اچانک ڈونلڈ ٹرمپ کا اتنا پیار امڑ آیا عاصم منیر کے اوپر. سب سے ایماندار بتا رہے ہیں کیونکہ انہیں اس طرف سے ایک سپورٹ چاہیے ایران کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. لیکن جب مسلم امہ کی بات ہوتی ہے کہ سارے مسلم کنٹریز ایک ساتھ آ جائیں, تب ڈونلڈ ٹرمپ پاکستان کو کیسے پسند آ جاتا ہے, ایران پسند نہیں آتا؟ کیا کیول اس لیے کہ ایران شیعہ ہے اور یہ سنی ہے؟ نہیں راجیو بھائی, ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے, دیکھیں یہ تو ایک کرپٹ پولیٹیشین ہے نا جی. یہ پہلے والے پولیٹیشین جیسا نہیں ہے. پہلے والے پولیٹیشین جو بھی تھے اپنے ملک کے انٹرسٹ کو پہلے سوچتے تھے, وہ بہت ہی سیاںہ ہوتے تھے. دیکھیں امریکہ فرسٹ ان کا نعرہ ہے نا, کیا پہلے والے پریزیڈنٹس کا امریکہ فرسٹ نہیں تھا؟ ان کا بھی تو تھا نا, لیکن وہ بہت سیانے پن سے کرتے تھے نا یہ امریکہ فرسٹ. یہ تو اس کا جو نعرہ ہے امریکہ فرسٹ, دراصل ٹرمپ فیملی فرسٹ ہے. کیونکہ جو عاصم منیر نے ان کو جو جانسے میں لایا ہے راجیو بھائی, اور نہ ایران کا معاملہ ہے, نہ اسرائیل کا, نہ کسی اور افغانستان کا, ان کو جانسے میں انہوں نے یہ کرپٹو کرنسی کے اندر لے آئے. جو ورلڈ لبرٹی فائنینشیل جو ان کے بیٹوں کا ہے, ٹرمپ کے بیٹوں کا, اس کے ساتھ انہوں نے ایک اپنا بلال بن ثاقب کو بھیجا, ان کے ساتھ پارٹنری کی کرپٹو کرنسی میں. اس وجہ سے ٹرمپ جو ہے یہ عاصم منیر کے ساتھ آ گیا. اور ٹرمپ کو جو ہے عاصم منیر سے کوئی زیادہ عشق نہیں ہے. اس کو تو اس کی نام بھی یاد نہیں رہتی. آپ نے نوٹس کیا ہوگا نا, انہوں نے اس کو نام نہیں, وہ کبھی اس کو جنرل کہہ دیتے ہیں, کبھی فیلڈ مارشل کہہ دیتے ہیں, کیوں ان کا نام یاد نہیں ہوتا ان کو. تو یہ نہیں ہے ایسی کوئی, لیکن انہوں نے ان کو ابھی فی الحال جانسے میں. بلوچستان کے کیا حالات ہیں؟ بلوچستان کی سڑکوں پر کون زیادہ دکھتا ہے, پاکستان آرمی یا بلوچ فریڈم فائٹر؟ دیکھیں پاکستان آرمی کی جہاں تک ہمیں رپورٹ ہے, دیکھیں وہاں سے سب خود کہہ رہے ہیں, وہاں کے سیاستدان کہہ رہے ہیں, وہاں کے بڑے بڑے کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یہاں پہ نہیں گھوم سکتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم ٹریول نہیں کر سکتے ہیں ایک شہر سے دوسرے شہر تک, کیونکہ سارے علاقے میں نوجوان ہمارے موجود ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, وہ ٹریول کیسے کریں گے. تو پاکستان کے فوج کی 4 گھنٹے کے لیے دن میں شاید کچھ ہوتا ہے روب دبدبا, باقی تو جیسے ہی ڈارک ہوتا ہے, ہمارے جو لوگ زمین پہ رہتے ہیں وہ ان کا چلتا ہے نا بات. تو آپ کیا جتنے اسی بھی لیے F-16 اور J-10C اور ٹینکس کا استعمال کیا جا رہا ہے کہ کیونکہ حکومت کچھ گھنٹوں کی دکھائی پڑتی ہے بلوچستان کے پورے علاقے میں پاکستان کو, اور شاید ان کی پارلیمنٹ میں بھی یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ آپ کوئٹہ سے 5 کلومیٹر آگے دور جا کر دکھا دیں کہ پاکستان کہاں تک ہے, تب مانے ثبوت کے ساتھ, نہیں تو ہم نہیں مانتے.
بالکل پاکستان سکڑ گیا. پاکستان وہاں پر جو ہے, اب آپ راجیو بھائی, کیا حکومتیں کسی طور پہ بھی صرف اور صرف داندلی دھمکی, کون سی حکومت دنیا میں چل سکتی ہے اس قسم سے؟ اس وقت جو انہوں نے اپنا وزیر اعلیٰ وہاں بنایا ہوا ہے سرفراز بھٹی صاحب, سرفراز وہ بھٹی بھگتی جو ہیں. ہے وہ تو, جی ہاں, بھٹی جو بھی, تو وہ جو ہے وہ تو کبھی نہیں جیت سکتے تھے نا. دیکھیں کتنے ڈرامے باز پاکستان ہے کہ وہ اس کو پہلے اگست 2023 میں وہ انٹیریئر منسٹر تھے فیڈرل, کیئر ٹیکر. ہوں، ہوں، پھر دسمبر کے مڈل میں, میرے خیال میں 2023 میں 3-4 مہینے بعد, اور سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, 4 مہینے بعد انہوں نے ان کو کہا نہیں جناب, آپ کی ہمیں اور زیادہ خدمات چاہیے بعد میں بھی, کیونکہ کیئر ٹیکر تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے الیکشن ہو جائے تو وہ چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں جناب, آپ تو ہماری بڑی اچھی خدمت کرتے ہیں, پتہ نہیں یہ انہوں نے کیا جنرلوں کی خدمت کی کہ ان کو بہت ہی اچھے پسند آئے. تو انہوں نے کہا نہیں جناب, اب آپ کو یہ اسائنمنٹ دیتے ہیں کہ آپ بلوچستان کے چیف منسٹر بنائیں گے آپ کو. تو انہوں نے الیکشن کے کیمپین شروع کر دی, اپنے جو وزارت سے استعفیٰ دے دیا, سمجھ رہے ہیں. اس وقت بھی بلوچستان میں 2 گھٹیا ترین لوگ ہیں, ایک سرفراز بھٹی صاحب اور ایک انوار الحق کاکڑ, ہوں، یہ جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے. ہوں، یہ تو دیکھیں, اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, جو جتنے بھی پہلے کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو الیکشن کے درمیان آتے ہیں نا پاکستان میں, الیکشن جو ان کے بوگس سارا الیکشن چلتا ہے, جیسے جنہ کا منہ کالا تھا, بوگس. آپ مجھے بتائیں, پہلے کابینہ پاکستان کا بنا, وہ کوئی بھی وہاں لوکل نہیں تھے, سب کے سب 14 اگست کو انڈیا سے آئے تھے. ہوں. ایک سندھی نے بھی سندھ کے زمین پہ پاکستان کا کیبنٹ کھڑا بنایا جا رہا ہے, اور ایک سندھی بھی اس کا کیبنٹ میں, یعنی باقی پاکستان کے حصوں کو تو چھوڑ دیں, سندھ کا بھی ایک بندہ جو ہے اس کیبنٹ میں ان ظالموں نے نہیں لیا. اور جنہ نے کیا کہ آپ دیکھیں بھائی راجیو بھائی, یا انگریزوں امریکنوں کو بھی یقین نہیں آتا ہے, جنہ صاحب نے آ کے مارواڑی سیٹ کے, جیسے میں بار بار کہتا رہا ہوں, سیٹ شیو رتن موہاٹا, اس کے پیلس پہ کہ یہ میرا ہے, قبضہ کر لیا. اور کیا ہوا پھر دیکھیں, کرما ہوتا ہے نا, کرما کیا ہوا, انہوں نے قبضہ کیا جولائی 9 1967 کو, ان کے بہن کو فاطمہ جناح کو اسی گھر میں انہی کے اپنے ایک نوکر کے تھرو, وہ میں نے سنا ہے کہ کافی بیچاری جو ہے نا, گورے کپڑے تو پہنی ہوئی تھی لیکن کافی ویسے کافی ان کا اچھا مزاج تھا, میں یہ کہہ دوں تو. لیکن ان کو جو ہے ایوب خان نے انہی کے اپنے نوکر سے اسی کمرے میں مروا دیا, اسی پیلس میں, موہاٹا پیلس میں. ہوا نا. پھر بعد میں بھی جناح کے فیملی کے پاس وہ گھر رہا, اب پھر بعد میں سندھ گورنمنٹ نے لے لی. یہ کیا کوئی ہوا ہے دنیا کے تاریخ میں کہ کسی ایک کنٹری کے فاؤنڈر نے آ کے اپنے شہری کا پراپرٹی قبضہ کر لیا ہو؟ یہ ان باتوں, یہ اچھا بہت ایک بڑی بات بات. بتائیے, سرفراز بگٹی ہوا, یہ لوگ بھی تو بلوچ ہیں, تو کیا سارے بلوچ آپ کے ساتھ ہیں, یا بلوچستان کی آزادی کے ساتھ ہیں, یا پھر کچھ بلوچ آپ کے خلاف بھی ہیں؟ 5%, 10% بلوچ, 5 یا 10%, وہ بے شک پاکستان کے ساتھ ہیں. ہم نہیں کہیں گے کہ سب کے سب 100% ہمارے ساتھ, 5-10% ان کے پاس ہیں. وہ ہوتا ہے, ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے. جب وہ اتنے زیادہ پیسے ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں, ان کو وہ جو ان کی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے نا جی, ان کو تو فوج نے بنایا ہے. وہ ایسے لوگ ہیں ہمارے پاس 5-10% اسمگلنگ کرتے ہیں, دوسرے کاروبار کرتے ہیں, ISI ان کو بھرپور سپورٹ کرتی ہے, کیونکہ اسی اسمگلنگ کے اور دوسرے پیسوں سے پھر جو ہے ISI اپنی بدماشی پھیلاتی ہے نا دنیا میں. تو ایسے لوگوں کو کرتی ہے, ہمارے سوسائٹی میں بھی ہے, ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے. تو ہم تو یہ نہیں کہتے ہیں, لیکن ہمارے 90% لوگ, ہمارے ایٹ لیسٹ 90% لوگ, مطلب آپ کے 90% لوگ اور دھرندر پاکستان کی پریشانی بن گئے. بالکل ایسے دھرندر نے تو ان کو ایسا مار دیا ہے نا. حالانکہ اس میں ایک جملہ یہ بھی تھا کہ بھائی مگرمچھ کے اوپر بھروسہ کر لے لیکن جو ہے بلوچ کے اوپر نہ کرے. مجھے تو بہت ہنسی آئی تھی, مجھے کسی نے پوچھا اس بات, مجھے اس پہ کیوں ناراضگی ہو. بھائی دیکھیں, فلم جو ہے, فلم میں
جو ڈائریکٹر ہوتا ہے آرٹسٹ کو اس کو اپنا حق ہوتا ہے وہ کہے کچھ. ہمیں تو وہ ایک پنجابی تو بلوچ کے لیے یہی کہے گا نا. وہ کون سا کسی اچھے انسان نے کہا؟ وہ ایک کرپٹ پنجابی پولیس آفیسر نے کہا کہ بلوچ جو ہے وہ مگرمچھ پہ بھروسہ کریں. لیکن بلوچ وہ انہوں نے دراصل جو خیر بخش مری صاحب جو ہمارے بلوچوں کے بہت بڑے لیڈر تھے, انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں جو ہوں سور کے ساتھ رہ سکتا ہوں لیکن پنجابیوں کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہوں. تو حالانکہ وہ بہت بہت سخت سٹیٹمنٹ تھا. اس قسم کی سٹیٹمنٹ میرے خیال میں نہیں دینی چاہیے کسی کو بھی. ایک لیکن بات انہوں نے بتائیے بہرحال دی تھی یہ بات, اور انہوں نے ایک بات دھرندر میں اس بتائیے کو احمد تھوڑا سا. بھائی, جی آپ ہاں بلوچستان کی بات کرتے ہیں, آپ ہنستے رہتے ہیں, نہیں آپ نہیں بہت زیادہ مسکراتے رہتے ہیں, پوری طرح سے ہنستے ہیں. مجھے آپ کی ہنسی کبھی کبھی نکلی لگتی ہے. اندر ہی اندر کوئی تکلیف, کوئی درد, یہ ہنسی میں آپ کیا چھپانے کی کوشش کرتے ہیں؟ ہنسی میں بھائی ہم اپنے دشمن کو یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ ہم اتنی زیادہ تکلیف میں. آج بلوچستان بلیڈنگ وونڈ ہے. آج بلوچستان کے ہر ماں, ہر بیٹے, ہر بہن, ہر بھائی کے خون کے آنسو رو رہے ہیں. لیکن میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ان کو تو ہم یہ نہیں بتائیں گے نا کہ ہم ان کے لیے ہمارے دلوں میں رتی بر بھی ان کے لیے کوئی اچھائی پنجابی فوج, پنجابی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے کوئی چھوڑا ہی نہیں نا ایسی چیز. ہم ان کا خیال کرتے ہوئے دیکھے جو جس طریقے سے ہٹلر نے یہودیوں کے ساتھ کیا تھا, پنجاب کے فوج, پنجاب کی جہادی فوج بلوچوں کے ساتھ وہی کر رہا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آصم منیر بلوچستان کے لیے ہٹلر سے بھی زیادہ, میرے خیال میں یہ ہٹلر سے بھی زیادہ گرے ہوئے لوگ ہیں میرے خیال میں, کیونکہ یہ میرے پاس جہاد کے واقعی اب وقت کم ہو رہا ہے. احمد مستکن, بلوچستان کی آواز, بلوچ جرنلسٹ, امریکہ سے آپ ہمارے ساتھ جڑے ہیں, لیکن آپ نے جو کچھ بھی کہنے کی کوشش کی, میں نے آپ کی زبان میں بلوچستان کی لڑائی, بلوچستان کی آزادی کے لیے ترس رہے لوگوں کی بات سامنے رکھوائی. میرا بھی ایک یہاں پر ایک دل ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ بلوچ لوگ اسے سمجھتے ہوں گے. ہماری ہنگلاج ماتا نے بھی ڈیرا آپ کے پاس ڈالا ہوا ہے, اور اس لیے بلوچستان ہمارے لیے بھی پاک سرزمین ہے. پاکستان کے قبضے میں تو ہے, لیکن ایک بات تو طے ہے, میں بس دعائیں کر سکتا ہوں, کیونکہ ہر ایک چیز فیوچر کے گود میں ہوتی ہے. کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, مجھے لگتا ہے کہ آگے ہم اور بات کریں گے اور آپ سے قصے جاننے کی کوشش کریں گے. لیکن آپ جو مہم میں ہیں, آپ جس لڑائی میں لگے ہوئے ہیں, اگر آصم منیر یہ کہہ سکتا ہے کہ کشمیر میں قتل و غارت کرنے والوں کو وہ ہتھیار اور پیسہ دے گا, کیول اس لیے نہیں, اس لیے بھی کہ ہماری ہنگلاج ماتا وہاں پر ہیں, میں اپنی طرف سے ضرور کہہ سکتا ہوں کہ میں ہنگلاج ماتا کو ایک بہتر ہوا میں سانس لیتا ہوا اور اپنے بھکتوں کو آتا ہوا دیکھنا چاہوں گا, اور بلوچ لوگوں کے چہرے پر خوشیاں, نہ کہ اس بات کا ڈر کہ ان کے فیملی والے اچانک کب کہاں کس ظالم کے ہاتھوں غائب کر دیے جائیں. مجھے آگے بھی وقت دیجیے گا. میرے جو درشک اس وقت دیکھ رہے ہیں, عمر مستکن ایک بہت بڑی آواز ہے, اور انہوں نے اپنی ہنسی کے پیچھے اپنے غموں کو چھپایا ہے. میں ایک چیز کہہ سکوں گا, ایک چیز میں کہنا چاہتا ہوں اپنے دل کے گہرائیوں سے, اور جب میں یہ کہتا ہوں تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ میں امریکہ میں بیٹھا ہوں, لیکن میں یہ جب کہتا ہوں تو میرے دل کو بھی چین ملتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں بھارت ماتا کی جے. بہت شکریہ. بھارت ماتا کی جے. تھینک یو. تھینک یو.